पिछली हमारा जो ब्लॉग था उसमें नमाज का हमने दूसरा लेक्चर कवर किया था, जिसमें हमने सना को उर्दू और अंग्रेज़ी बाल्फाज तर्जमे के साथ समझा था। आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम सूरत अल-फातिहा को अच्छी तरह से हम समझेंगे। सूरत अल-फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है और ये नमाज का अहम जुज़्व है। अगर हम सूरत फातिहा नहीं पढ़ते नमाज में तो हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। सूरत फातिहा की 7 आयात हैं, जिसमें से पहली 4 आयात में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, जबकि आखिरी 4 आयात में अल्लाह ताला से हदायत मांगी गई है, अपने लिए दुआ की गई है। अगर ये बात जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है कि इंसान जो है वो जब पैदाइश होती है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बाकी फिर उसकी फितरत आगे कैसे परवरिश पाती है, वो मसख होती है या वो सीधे रास्ते की तरफ जाती है, ये जो है हालात, वाक़यात और जो उसे माहौल मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक इंसान जो अक्ल सलीम रखता हो और फितरत इस्लाम पर हो, उसकी जो फितरत है वो इस्लाम के रास्ते से डेविएट ना की, तो जो है वो आसानी से ये बात समझ जाता है कि इस दुनिया का कोई खालिक है और वो खालिक अल्लाह ताला है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपने ये देखा होगा, इस दुनिया अगर कोई शख्स आपसे ये बात करता है कि जहाँ पे एक ऐसी दुकान है जिसके अंदर खाने पीने की दुनिया की हर चीज़ें मौजूद हैं और वो बिल्कुल उधर कोई बंदा देखने वाला नहीं, और आप लोग आसानी से जाके जो मर्ज़ी वहाँ से ले लेते हैं और वो बिल्कुल उधर कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे कहीं से सामान आ जाता है, कोई सामान लाने वाला नहीं है, कोई उस दुकान को सजाने वाला नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे वो बन रहा है और मशीनें ऑटोमेटिकली चल रही हैं और वहाँ से सारी जो है वो जो अशिया हैं वो सारी की सारी उस दुकान के ऊपर पहुँच रही हैं। अगर आपसे कोई शख्स ये बात करता है तो क्या आप ये मानेंगे? आप यकीनन इस बात से इनकार करेंगे। अगर आपको 10 लोग भी आके ये बात कहते हैं तो आपकी अक्ल सलीम इसको नहीं मानती, आप इससे इनकार करेंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये बात देखें कि कैसे ये कायनात चल रही है, कैसे ये इंसान फिर रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला माँ के पेट पे बच्चा पैदा करता है, 9 महीने वो बच्चा परवरिश पाता है और सिर्फ चंद अज्जा के साथ वो परवरिश पाता है और फिर वो जब वो 9 महीने का बाहर निकलकर जिंदा रहने के काबिल होता है तो अल्लाह ताला उसे बाहर निकाल देता है। समुद्रों से पानी भाप बन के उड़ता है, आसमान में जाके बादल बन जाता है, ठंडक होती है, वो दोबारा पानी में तब्दील हो जाता है, वो बारिश बरसाता है, बंजर ज़मीन पर बारिश पड़ती है, वहाँ से पौधे लहलहाते निकल आते हैं, उससे फ्रूट, फल, नबातात और मुख्तलिफ किस्म की जो खाने पीने की चीज़ें वो हमारे सामने आती हैं जो इंसान खाता है। तो इन सारी चीज़ों को, ये जो कारखाना इतना बड़ा अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है जिसके अंदर हर चीज़ खुद ब खुद पैदा हो रही है, तो हम ये कैसे इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि इस कायनात के कारखाने को बनाने के पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रही है। समुद्र को देखिए, अगर समुद्र को बादियो नज़र में देखें तो उसकी जो सतह है वो ज़मीन की सतह से ऊंची महसूस होती है, पानी की लहरें आ रही हैं, पानी की लहरें वापस जा रही हैं, जबकि वो खुश्की महफूज है, उसके ऊपर नहीं चढ़ाती। सूरज ज़मीन है, सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद है, गैलेक्सी है, सितारे हैं जो कि सूरज के करीब इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपने सिस्टम के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। कौन है उनको कंट्रोल कर रहा है? तो
انسان کی عقل یہ بات ماننے پہ تیار ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا، کنٹرول کرنے والا، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو قائم رکھا ہے، اور اس کو قائم رکھ رہا ہے، اور اس کو چلا رہا ہے۔ تو اس صورت میں جب انسان یہ بات مان لیتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا خالق موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، رب موجود ہے، اور پھر یہ بات بھی وہ مانتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہی دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس کے اندر یہاں کا حساب کتاب پورا ہوگا، اس دنیا کے اندر جو اعمال کیے گئے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر ایک شخص 10 قتل کرتا ہے تو اس دنیا میں کتنا سزا اسے مل سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ اس کو پھانسی کی سزا مل جائے، وہ تو اس نے ایک بندے مارنے کی سزا ہے، تو پھر اس کو پوری سزا کون دے گا؟ انصاف کا نظام کون قائم کرے گا؟ یہ ہمارا خالق، یہ ہمارا پروردگار، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اگلی دنیا کے اندر، روزے جزا اور سزا ہوگا، جس کے اندر ہر حساب کتاب جو ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے دنیا پہ کمائے ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جب انسان یہ باتیں دل کی گہرائی سے یہ بات مانتا ہے کہ ایک وہی ہے پروردگار جو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ پوری کائنات کا خالق ہے اور اس کو چلا رہا ہے، اور روز جزا کے اوپر ہمیں اٹھ کر دوبارہ سے زندہ ہو کر ان ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا جو ہم نے اعمال اس دنیا میں کیے ہوں گے، تو پھر وہ اپنے رب سے آ کے اپنے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ جو ہے اس وقت دیکھتے ہیں آیت با آیت کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ ہم اس کی آیات کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی سیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو کہ سورۃ فاتحہ میں ہماری کیا بات اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسا بات ہے جو ہمارے تک پہنچائی ہے، اور ہم اسے نماز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم پہلے سورۃ فاتحہ کی پہلی 4 آیات کا اردو میں ورڈ بائی ورڈ، لفظ با لفظ ترجمہ سیکھیں گے۔ الحمد، سب خوبیاں، للہ، اللہ تعالیٰ کی، ربی، پروردگار، عالمین، سب جہانوں کا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بہت مہربان، رحیم نہایت رحم والا، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین،
مالک، مالک کا مطلب مالک ہے. یوم، اردو میں بھی دن کو یوم کہتے ہیں. یوم کا مطلب ہے دن. دین، یوم الدین، بدلے کا دن. دین بدلہ. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک، صرف تیری. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاک، صرف تیری. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. Now we will go these ayat translation in English. First, Alhamdu, praise. Lillahi, belongs to Allah. Rabbi, the Lord. Alameen, of all universe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praise belongs to Allah, the Lord of all world, entire universe. Ar-Rahman, the merciful. Ar-Rahim, the compassionate. Ar-Rahmanir-Rahim, the very merciful, the compassionate. Maliki, the master. Yomi, the day of. Deen, recompense. Yomiddin, the day of recompense. Maliki Yomiddin, the master of the day of recompense. Iyaka, only yours. Na'budu, we do worship. Wa, and Iyaka, only yours. Nasta'in, we seek help. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, you all alone do we worship, and from you alone do we seek help. Now we will go for the last two ayat. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پہلے ہم اردو میں اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اہدی، چلا، نہ ہمیں. صراط، راستہ. مستقیم، سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط، راستہ. الذین، ان لوگوں کا. انعمتا، انعام کیا تو نے. علی، اوپر. ہم، ان کے. غیری، نہ. المغضوب، غضب کیا گیا. علی، اوپر. ہم، ان کے. و، اور. لا، نہ. ضالین، گمراہوں کا.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں. Now we will go for the English translation word by word. Ihdi, take on, na, us, sirat, path, mustaqim, straight. Ihdina sirat al-mustaqim, take us on the straight path. Sirat, the path. Allazina, of those. An'amta, bestowed your grace. Alay, on him, whom. Sirat allazina an'amta alayhim, the path of those on whom you have bestowed your grace. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, not of those who have incurred your wrath. وَلَا الضَّالِّينَ, nor of those who have gone astray. سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہاں پہ الحمد کا مطلب نہ صرف تعریف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اندر بھی اس کو لیا گیا ہے. مثلا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا، جب ہم یہ مانتے ہیں دل سے کہ اس کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اس کائنات کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں. خالق بنانے والے نے جو چیزیں اتنی خوبصورت بنائی ہیں، وہ خوبصورتی کسی بھی صورت میں ہو، وہ گرینری کی صورت میں ہو، وہ پودوں کی صورت میں ہو، وہ رشتوں کی صورت میں ہو، وہ خوشبو کی صورت میں ہو، وہ بادلوں کی صورت میں ہو، وہ باغات کی صورت میں ہو، تو ہمارے دل سے فوراً جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اس کے خالق کی تعریف کرتے ہیں. تو اس میں انسان شکر ادا کرتا ہے. ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ صرف تعریف کرتے ہیں بل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ رب العالمین، جو پروردگار ہے جہانوں کا، جو خالق ہے جہانوں کا. اور دیکھیں یہاں پہ ایک جہان کی بات نہیں، یہاں پہ جہانوں کی بات ہے. دنیا کو اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلے پتہ چلا کہ ایک گلیکسی ہے، اب کہا جاتا ہے کہ ایسی ہزاروں گلیکسیز موجود ہیں. یونیورس پوری کی پوری کائنات پوری کی پوری کا خالق، اس کو چلانے والا پروردگار، اس کو قائم رکھنے والا، اس کو ایک مینٹیننس کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ چلانے والا خدا تعالیٰ ہے. اور ہم اپنے رب کا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے والدین کا خالق ہے، جو اس دنیا کی تمام جاندار اور بے جان چیزوں کا خالق ہے، ہم نہ صرف اس کی تعریف کرتے ہیں بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آتا ہے. رحمان اور رحیم دونوں الفاظ جو ہیں وہ جو ہیں محبت کے مادے سے نکلتے ہیں، رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں. رحمان ایک پرجوش، جوش کے ساتھ، رحمت خدا تعالیٰ کی جوش کے ساتھ، جس طرح سے سمندر کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، تلاطم ہوتا ہے، یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کے کل کائنات، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، پیدا کی ہے، ان کے اوپر وہ رحمتیں پہنچتی رہتی ہیں،
اس میں جن ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، سب کے اوپر مسلسل رحمتیں پہنچتی رہتی ہیں. اور رحیم ایک پرسکون دریا کی مانند، کوئی شور نہیں ہے، لیکن یہ بلیورز کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ تمام کائنات کی چیزوں کے لیے ہیں. آخرت میں صرف بلیورز کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے رستے پہ قائم رہیں گے، جو دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو مانیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. جب ہم یہ چیز مان جاتے ہیں کہ تمام جہانوں کا پروردگار وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی عبادت کے لیے بھی کھڑا ہوتے ہیں، اور ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس جہانوں کا خالق ہے. تو پھر ہم جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جب موقع ملتا ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس انداز میں بات بعض دفعہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو یہ تو پھر ایک ہپوکریسی ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ بھی تب دعائیں سنتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں. مالک یوم الدین، مالک ہے روزے جزا کا اور سزا کا. وہ دن، وہ قیامت کا دن جب تمام دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک دفعہ دوبارہ سے اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور ہمارے اعمال جو ہم نے کمائے ہیں ان اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. جو کسی شخص نے کمایا ہے اس کا پورا اس کو صلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال کا اچھا صلہ، برے اعمال کا انتہائی برا انجام. جب ہم یہاں تک پورے سچے دل سے مان لیتے ہیں تو پھر انسان اپنے خدا سے بات کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور جب ہم یہ دل سے مانتے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی، اپنے پروردگار کی، اپنے خالق کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہی راستہ اپنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہمیں صرف اپنے خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، دنیاوی خداؤں کے سامنے نہیں جھکنا ہے. ہمیں حق سچ کی بات کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں چاہے جتنی مرضی بڑی قربانی دینی پڑے، لیکن ہمیں اپنے خدا کے علاوہ کسی دنیاوی خدا کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. اور پھر جب انسان کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ بات کرتا ہے کہ یہ اب میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے. میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جو یہ مانگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ مانگنے والا ایسا ہو جب وہ اپنے خالق کو خالق مانتا ہو، اور تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قاعدوں پہ، اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلتا ہو. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا. یہ انسان کیوں دعا مانگتا ہے؟ کیوں ہدایت کا رستہ چاہتا ہے؟ جبکہ اسے سارے رستے اگر دیکھا جائے تو انسانوں کو پتہ ہے، لیکن انسان کو ہر لمحے ہدایت چاہیے، ہدایت پہ ہدایت چاہیے. اگر ہم دیکھیں
تو بہت سارے دنیاوی معاملات ایسے ہیں جس میں ہماری عقل جو ہے وہ اس قابل نہیں بنتی کہ وہ ان کے اوپر صحیح فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہو. ایک ماں کی فیلنگز اور ایک بچے کی فیلنگز. ماں بھرپور پیار کے ساتھ اس کا خیال کرتی ہے، اس سے ناراض ہوتی ہے جو غلط باتیں ہوتی ہیں، اور بچہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر دونوں راضی رہ سکتے ہیں؟ وہ کون سا ہدایت کا رستہ ہے جس کو ماں باپ استعمال اس پہ فیصلہ کریں اور اس کے اوپر چلیں؟ ایک طرف حکومت ہے جو اجتماعی فیصلے پورے عوام کے لیے کرتی ہے، دوسری طرف عوام ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کسی صورت میں، وہ آزادی چاہتی ہے. تو اس طرح سے زندگی کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی اپنی فیلنگز ہیں، وہ خود اپنی فیلنگز سمجھ سکتا ہے، وہ عورتوں کی فیلنگز نہیں سمجھ سکتا. عورتیں اپنی فیلنگز سمجھ سکتی ہیں، وہ آدمیوں کی نہیں سمجھ سکتی. تو وہ کون سی بیلنس پوائنٹ ہے جس کے اوپر انسان جو فیصلہ کرے اس کے اوپر چلے؟ تو وہ ایک ہدایت کا رستہ. تو اس لیے انسان یا ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا رستہ مانگنا چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہم جس رستے کو اپنائیں وہ ہدایت کا رستہ ہو، وہ سیدھا رستہ ہو. ہم کسی رستے سے ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم اسے ڈیویٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم اس رستے پر چلنا چاہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن لوگوں پہ تم نے انعام و اکرام کیے. اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی چیزیں دیکھیں گے؟ کیا ہم یہ دیکھیں گے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو انہیں بہت کچھ ملا ہوا ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، محلات ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بہت سارے ایسے تاجر ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، بہت سارے افسران ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، اتنی ان کی تنخواہ نہیں، اتنی جتنے ان کے پاس اثاثے. تو کیا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن سے کہہ رہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے رستے پہ چلا جن پر تم نے انعام و کرام کیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام و کرام کیے ہیں انبیاء کرام پر، صدیقین پر، سچے لوگوں پر، شہداء کرام پر، صالحین پر. تو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے، چاہے انہیں کتنی بھی سیکریفائس کیوں نہ کرنی پڑتی تھی. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کے اندر قربانی کا جذبہ تھا، وہ اپنا پورا مال و متاع اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. وہ اللہ کے عبادت گزار تھے، وہ لوگوں کا خیال کرنے والے تھے. تو انسان جب خدا سے مانگتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو پھر یہ بات بھی مانگتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو کہ جن کے اوپر تو نے انعام و کرام کیے، یعنی کہ انبیاء کرام کے راستے پہ. تو پھر ہمیں تیار ہونا چاہیے، جب ہم خدا سے یہ بات مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے اس راستے پر چلنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت بھی مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اس راستے پر چل سکیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ اس کے راستے پر جو مغضوب ہوئے، جو تیرے قہر جن کے اوپر تیرا قہر نازل ہوا. وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ وہ تھے جنہیں تو نے سیدھا راستہ دکھایا اور انہوں نے سیدھے راستے کو پہچان لیا، اور پھر ادھر سے وہ جانتے بوجھتے ہوئے منکر ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مثال ہے یہود کی.
اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور یہودیوں کے اوپر 1400 سال نبوت کے سال ہے۔ 1400 سال اللہ تعالیٰ نے مختلف نبی بھیجے یہودیوں کے اوپر، انہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، انہیں گائیڈ کرنے کے لیے۔ ان 1400 سالوں میں اگر ہم پہلے سالوں میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اگر ہم آخری سالوں کے اندر آخری ادوار میں دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ ان کے اوپر کوئی نبی نہ آیا۔ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ادوار میں انبیاء کرام بھیجے، لیکن افسوس یہ منکر تورات ٹھہرے، یہ منکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، منکر محمدی ٹھہرے۔ انہوں نے سیدھے رستے کو نہیں اڈاپٹ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ایسے لوگوں پہ ولا الضالین، اور نہ ایسے لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ یعنی کہ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ ایسے لوگ جو کسی کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اس نے اس انسان کو وہ درجہ دے دیا، اللہ تعالیٰ کے لیول کا درجہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کرسچنز جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی، لوگ ان کے اتنا ان کو انہوں نے مانا لوگوں نے کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا، خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام و کرام کیے تھے، یعنی اپنے پیارے لوگ جو انبیاء کرام ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو صالحین ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو شہداء کرام ہیں، جو اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے سکتے، نہ ایسے لوگوں پہ جس پر تمہارا غضب ہوا، نہ ایسے لوگوں پہ جو کہ گمراہ ہوئے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورۃ فاتحہ کی تفصیل تھی، جو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آج تک اچھے طریقے سے پہنچا سکوں۔ ہمیں جب ہم نماز پڑھیں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہمیں اس کے مطلب کا سمجھ آنی چاہیے، اور ہم سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم سوچ سمجھ کر عبادت کریں۔ ہمیں ان الفاظ کا مطلب وہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو تمام آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آرام سے پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اگلی جو ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پہلے نماز کے لیسنز جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی طرف جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔